एपिसोड 188। मेहरू के जाने के बाद मैंने एक तरफ पड़ा पिस्तौल उठाकर जेब में रख लिया और मधोश पड़े ओबाश सूरत की तलाशी लेकर उसके 2 अदद फाजिल मैगजीन भी निकाल लिए। फतेह खान ने हर चीज़ का बंदोबस्त कर दिया था सिवाय असलहे के, और अब मैं किसी हथियार के बगैर खुद को ऐसा महसूस कर रहा था जैसे पुराने ज़माने में शुरफा खुद को नंगे सर महसूस करते होंगे। इन लोगों की मेहरबानी से मुझे हथियार भी मिल गया था। बाजार की वीरानी में इक्का दुक्का अफराद ने ये मंजर देखा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी दखल अंदाजी से गुरेज किया। मैं ओबाश सूरत के पास जा बैठा और धीमी आवाज में कहा, अभी मैं चला जाऊंगा और मेरे जाते ही तुम भी रवाना हो जाना, क्योंकि अब तुम मुझे दोबारा दिखाई दिए ना तो इसका मतलब होगा कि तुम मरना चाहते हो। इस वाक़े को भूल जाना भी तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा। पुलिस का रुख भी मत करना, वरना इससे भी ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। वो तीनों मुझे दहशत ज़्यादा नजरों से देख रहे थे, इसलिए मुझे यकीन था कि वो वही करेंगे जो मैंने कहा है। जैसे ही मैं जीप में आकर बैठा, वो भी गिरते पड़ते उठकर कार में घुस गए। कार स्टार्ट हुई और लहरा कर पहले होटल में घुसने लगी। बर वक्त ब्रेक लगाकर उसे रोका और फिर वो किसी मधोश शराबी की तरह लहराती नीचे की तरफ जाने लगी। मैं फौरन ऊपर की तरफ रवाना हुआ और उस बाजार से निकलने के बाद मेहरू से पूछा, ये क्या चक्कर था? मैंने तो बस इतना पूछा था कि इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ी कब आती है। और वो तुम्हें लिफ्ट देने पर तैयार हो गए? क्या देने को? लिफ्ट मतलब साथ ले जाने को। हाँ, कुत्ते कहीं के, जहां को अकेली औरत देखी आ जाते हैं मुंह उठा के। काश मेरे पास चाकू होता तो मैं 1-2 का पेट फाड़ देती। तुम्हें चाकू चलाना आता है? हाँ, मैं कुल्हाड़ी और दरांती भी चलाती हूँ। हमारी औरतों को वो सारे हथियार इस्तेमाल करने आते हैं जो कबीले के मर्दों के पास होते हैं। कबायलियों और खाना बदोशों में ये होता है, वो अपनी औरतों को भी लड़ना सिखाते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत उनसे भी मदद ले सकें। मगर अफसोस कि ये सारे गुर मेहरू के काम ना आए और वो 2 बार खुद से ज़्यादा चालाक और ताकतवर मर्दों के हत्थे चढ़ गई थी। 3 या 4 दिन पहले मैंने उसे बहुत बुरे हाल में देखा था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। फतेह खान ने उसका इलाज कराने के साथ शायद उसे बेहतरीन खुराक भी फराहम की थी, क्योंकि उसकी सेहत भी ठीक थी। मेहरू ने बताया कि अपने साथियों की लाशें ले जाने के कई घंटे बाद फतेह खान आया और उसने मेहरू को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया था। उसके बाद वो ज़्यादातर बेहोश ही रही थी। उसे कुछ देर के लिए होश आता तो दोबारा इंजेक्शन लगा दिया जाता और उसी बेहोशी के दौरान में उसका इलाज किया जाता रहा। शायद उसे इंजेक्शन के जरिए खुराक दी जाती रही होगी और ड्रिप की मदद से पानी की कमी पूरी की जाती होगी। मेरी कोहनी के जोड़ पर इंजेक्शन का निशान था। शायद उससे कैनोला मुंसलिक होगा और फिर उसी की मदद से मुझे सब कुछ दिया जाता रहा होगा। बार बार नस तलाश करने की जहमत से बचने के लिए ही कैनोला लगाया जाता है। यकीनन मुझे भी खुराक और पानी दिया जाता रहा था, क्योंकि ना तो मैं किसी किस्म की कमजोरी महसूस कर रहा था और ना ही मुझे भूख लग रही थी। मैंने मेहरू से कहा, अब मैं तुम्हें किसी बड़े कस्बे में छोड़ूंगा ताकि तुम्हें ऐसी परेशानी ना हो कोई। इस इत्तला ने उसे फिक्रमंद कर दिया, क्योंकि पहला ही तजुर्बा खासा खतरनाक साबित हो सकता था अगर मैं बर वक्त मुदाखलत ना करता। उसने कुछ देर के बाद कहा, फतेह खान तुमसे क्या काम ले रहा है? इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा तो तुम गलती पर हो। मुझे जो करना है अकेले करना है। एक काम को एक आदमी के मुकाबले में 2 आदमी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। जब तुम वापस आना तो फिर मुझे शहर में छोड़ देना। मेहरू, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ बहुत मुश्किल है और उसमें जोखिम भी है। तुम आराम से वापस जा सकती हो, क्योंकि यह भी हो सकता है कि मेरी वापसी ना हो। मैं कमजोर औरत नहीं हूँ, तुमने देख लिया। मेरी जगह कोई और होती तो अब तक मर चुकी होती। मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है मेरा साथ देने की हर मुश्किल में, जबकि तुम वापस जा सकती हो? जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हें ऐसे लोग मिलें। हाँ, ये तो है, पर मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है तुम्हारे साथ रहूंगी तो हिफाजत से रहूंगी, फिर मैं तुम्हारे काम आऊंगी, बोझ बिल्कुल नहीं बनूंगी। उसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वादी तक सफर में मुझे उसकी जरूरत कोई ना थी, मगर इस दौरान में वो मुझ पर बोझ भी नहीं बनती। वो मजबूत जिस्म की जवान खाना बदोश औरत थी, बल्कि देखा जाए तो उम्र के लिहाज से लड़की थी। हाँ, शादीशुदा थी। उसे ऊंचे नीचे नाहमवार रास्तों पर सफर का तजुर्बा भी था। सामान खासा था और वादी से बहुत पहले मुझे जीप छोड़कर पैदल सफर करना था। अगर वो साथ होती तो सामान उठाने वाले 2 हो जाते, और सबसे अहम बात, जब मैं वादी में पहुंच जाता और अपनी सारी तवज्जो हीरे तलाश करने पर मरकूज कर देता तो मुझे दूसरे कामों के लिए वक्त नहीं मिलता, जैसे खाना बनाना, पानी और लकड़ी तलाश करके लाना, और सबसे अहम काम सामान की हिफाजत करना। मेहरू ये काम आसानी से कर सकती थी। उसके बारे में सोचते हुए मुझे याद आया, जब तुम्हें अमीर मकाम पकड़ कर लाया था तो तुमने अपने किसी बच्चे का भी जिक्र किया था। अब तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? परवाह क्यों नहीं है, पर मैं क्या करूं? अब मैं वापस तो नहीं जा सकती। तब तुम्हारा बच्चा कौन संभालेगा? वो दूध पीता बच्चा है। हाँ, मेरी बहन देखेगी, उसका भी बच्चा है जो दूध पीता है, वो उसे देख लेगी। मुझे पहली बार उससे हमदर्दी महसूस हुई।
وہ ماں تھی اور ایک ماں کے لیے اپنے بچے سے دور رہنے سے زیادہ دشوار بات اور کوئی نہیں ہوتی۔ وہ انا پرست تھی، اس لیے اپنا دکھ ظاہر نہیں کری تھی، مگر اسے اپنے بچے کی یاد تو ستاتی ہوگی۔ وہ رو رہی تھی لیکن اپنے آنسو چھپانے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ خاصی دیر بعد اس نے بھرائی آواز میں کہا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے بچے کے پاس جاؤں۔ یہ تمہارا خیال ہے، لیکن میرا خیال ہے جو ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم تو خود ظلم کا شکار ہوئی ہو۔ ویسے اگر تم اپنے شوہر کے پاس واپس جاتی تو کیا وہ تمہیں قبول کر لیتا؟ راجو کا مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے قبول کر لیتا، کیونکہ وہ جانتا کہ میں بد کردار نہیں ہوں اور وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ پر اس کے گھر والے… وہ بولتے بولتے رک گئی۔ میں ابھی تک تذبذب میں تھا کہ اسے لے کر جاؤں یا نہ جاؤں۔ اس وقت میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ اگر بات میں کوئی ایسی صورتحال بن جاتی جس میں اسے ساتھ لے جانا مناسب ہوتا تو میں اسے لے جا بھی سکتا تھا۔ ابھی تو بہت طویل سفر تھا، چھوڑنے کو تو میں اس کو سوا شہر میں بھی چھوڑ سکتا تھا، مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ شام 4 بجے تک سفر کے دوران کئی چھوٹے بڑے قصبے آئے، لیکن میں نے کہیں جیپ نہ روکی سوائے ایک پیٹرول پمپ کے، جہاں میں نے ٹنکی دوبارہ فل کرا لی۔ اب میرے پاس اتنا پیٹرول تھا کہ میں رکے بغیر آرام سے اپنی منزل پر پہنچ سکتا تھا۔ ایک جگہ قصبے میں رک کر ہوٹل سے چائے منگوائی، لیکن میں اور مہرو جیپ میں ہی رہے۔ 5000 فٹ سے اوپر آتے ہی جا بجا برف کے ڈھیر نظر آنے لگے۔ یہ گزشتہ برف باریوں کی برف تھی جو پگھلنے کے لیے موسم بہار کی منتظر تھی۔ موسم ابر آلود تھا، کہیں بادل زیادہ تھے کہیں کم، لیکن کہیں پر بھی برف باری یا بارش کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کافی یا چائے گرم رکھنے کے لیے ایک عدد چھوٹے سائز کا تھرموس بھی جیپ میں موجود تھا۔ میں نے اسی میں ہوٹل سے چائے بھروا لی تھی۔ یہاں جس قسم کے ہوٹل تھے ان میں ڈھنگ کی کافی ملنے کا امکان بہت کم تھا، اسی لیے میں نے چائے کو ترجیح دی۔ فتح خان نے مجھے خبردار کیا تھا کہ وہ مسلسل مجھ پر نظر رکھے گا، اور اگر میں وادی کی طرف جانے والے راستے سے ہٹا تو وہ سویرا کے حوالے سے دی گئی اپنی دھمکی پر عمل کر گزرے گا۔ دوران سفر میں جائزہ لیتا رہا تھا کہ کوئی جیپ کے پیچھے تو نہیں ہے، لیکن مجھے کوئی تعاقب میں نظر نہ آیا۔ اس کے باوجود میں خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا کہ فتح خان کی ہدایات سے انحراف کر کے اسے موقع فراہم کروں۔ ہیروں کے لیے وہ پاگل ہو رہا تھا، اور پاگل آدمی سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے یا دوسروں کے نفع نقصان کا خیال نہیں کرتا ہے۔ اس موسم میں کہیں کوئی ڈھنگ کا ہوٹل یا کیفے کھلا ملنا محال تھا، اور اگر کھلا بھی ہوتا تو وہاں کھانے کی کوئی ڈھنگ کی چیز ملنا محال تھا۔ اس لیے سفر کے دوران ہمیں انہی چیزوں پر گزارا کرنا تھا جو جیپ میں موجود تھی۔ یہ سامان اچھا خاصا تھا، اور اگر مہرو بھی ساتھ ہوتی تب بھی یہ 10 دن کے لیے کافی ہوتا۔ 4 بجے ہی موسم سرمئی ہو گیا اور لگ رہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد باقاعدہ تاریکی چھا جائے گی۔ اس کے بعد سفر مشکل ہو جاتا۔ ابھی ہم نے آدھا راستہ طے کیا تھا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ موسم خوشگوار تھا، ورنہ ہمیں سوات تک پہنچنے میں 2 دن لگ سکتے تھے، اور اس کے بعد کم سے کم 1 دن کا پیدل سفر تھا۔ میں نے سوچا کہ فتح خان کو معلوم نہیں ہے کہ کم سے کم 6 دن تو صرف آنے جانے میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد ہیرے تلاش کرنے کے لیے صرف 4 دن بچیں گے۔ اس کے خیال میں 4 دن میں ایک آدمی اس میل بھر پھیلی وادی میں ہیروں کا وہ چھوٹا سا بلیک باکس تلاش کر سکتا تھا جو برڈ شاہ نے کہیں چھپایا تھا۔ اس کا امکان لاکھ میں سے کیا، کروڑ میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ مجھے ایک بار پھر شک ہونے لگا کہ فتح خان کسی اور چکر میں تھا۔ بھلا وہ مجھ سے ناممکن کام کس طرح کہہ سکتا تھا، مگر میں صرف شک کی وجہ سے سفر ترک نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر میں تاریکی چھا جاتی، اور اس موسم میں رات میں سفر کرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے رات ہونے سے پہلے ہمیں کو ایسی جگہ تلاش کرنا تھی جہاں رات گزار سکیں، ورنہ اسی جیپ میں رات گزارنا پڑتی۔ اس وقت ہم ایک ویران اور تنگ سی سڑک سے گزر رہے تھے، جس کے ایک طرف گہری ڈھلان تھی اور دوسری طرف آسمان کو چھوتا برف اور جنگل پوش پہاڑ۔ میں نے مہرو سے بھی کہا کہ وہ نظر رکھے، ممکن ہے کوئی مناسب جگہ نظر آ جائے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد سچ مچ تاریکی چھانے لگی۔ اچانک مہرو نے پہاڑ کے اوپر کی طرف جانے والے ایک کچے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ ہو سکتا ہے اس پر کوئی جگہ مل جائے۔ میں نے جیپ روک کر راستے کا معائنہ کیا۔ اس پر مشینی گاڑیاں نہیں چلتی تھیں، لیکن انسانوں اور جانوروں کی آمد و رفت باقاعدگی سے ہوتی تھی۔ میں نے کچھ سوچنے کے بعد جیپ اس طرف گھما دی۔ راستہ کچا لیکن ہموار تھا۔ ہم کچھ اوپر گئے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی عمارت دکھائی دی۔ نیچے سڑک سے یہ گھنے درختوں میں چھپی ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آئی تھی۔ پرانے انداز میں پتھروں اور اوپر کھپریل کی چھت سے بنا ایک ہی کمرہ تھا۔ شاید کسی زمانے میں یہ ریسٹ ہاؤس یا اس علاقے میں سفر کرنے والے سرکاری افسران کا عارضی پڑاؤ ہوگا، لیکن اب متروک ہو چکا تھا۔ اس کی کھڑکیاں اور دروازہ غائب تھا۔ برآمدے کے اوپر آنے والی چھت غائب ہو چکی تھی، لیکن کمرے کے اوپر کی چھت خستہ حال ہونے کے باوجود ابھی تک برقرار تھی۔ میں اور مہرو جیپ سے اتر کر کمرے تک آئے۔ فرش پر گرد اور پرندوں کی بیٹ کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور اس پر جوتا رکھے بغیر اندر جانا ممکن ہی نہ تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ایسا ہی ایک ڈھیر اندر بھی موجود ہوگا، اور اسے صرف 1 رات کے لیے صاف کرنا ہم دونوں کے بس کی بات نہ تھی، کیونکہ اس میں بہت وقت لگ جاتا اور صفائی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر یہ کمرہ صاف ہوتا تو رات گزارنے کے لیے بہترین جگہ ہوتی۔ یہاں ہم موسم کی سختی سے محفوظ رہتے۔ بہت افسوس کے ساتھ ہم واپس جیپ میں آ گئے۔ مہرو بولی، ہم اس میں بھی سو سکتے ہیں۔ یہ بھی مشکل نہ تھا۔ جیپ کی آرام دہ سیٹ پیچھے ہو جاتی اور آدمی دراز نہ صحیح مگر نیم دراز ہو سکتا تھا، پر میں اس کے ساتھ سونے کے خیال سے ہچکچا رہا تھا۔
بات عجیب سی تھی. کچھ عرصہ پہلے زرین کے ساتھ بھی بہت سا وقت اکیلے ویرانوں میں گزارا تھا، لیکن مجھے اس کے ساتھ کبھی ایسی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی. حالانکہ اس کے انداز میں میرے لیے بہت والہانہ پسند آ گئی تھی. اس کے باوجود اس کے ساتھ مجھے خود پر پورا اعتماد ہوتا تھا. لیکن یہ خانہ بدوش عورت میرے لیے بالکل اجنبی تھی. ابھی چند دن پہلے وہ کئی صدموں سے گزری تھی اور مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ صورتحال میں اس کا رد عمل کیا ہوگا. میں اس سے محتاط تھا. یقیناً اس کے ذہن میں بھی کوئی ایسا ویسا خیال نہیں تھا، اور اتنی دیر میں تو وہ یہ جان گئی تھی کہ میں عورتوں کی طرف رغبت رکھنے والا یا ان کی مجبوری اور کمزوری سے فائدہ اٹھانے والا شخص نہیں ہوں. اس لیے وہ بلا جھجک جیپ میں سونے کے لیے تیار ہو گئی تھی. اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہ تھا. اس سردی میں کھلی فضا میں صرف خیمہ لگا کر ہی سویا جا سکتا تھا، جبکہ درجہ حرارت یقیناً منفی سے نیچے تھا. پیچھے 2 عدد کمبل بھی موجود تھے جو ہلکے لیکن کسی ایسے مٹیریل سے بنے تھے جو بہت گرم ہوتا ہے. انجن بند ہونے کے بعد جیپ اندر سے بھی یخ ہو گئی تھی اور ان کپڑوں میں بھی سردی لگ رہی تھی. ابھی صرف 6 بجے تھے اور سونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. اس لیے ہم نے پہلے لکڑیاں اکٹھی کر کے الاؤ جلایا اور اس پر ٹن میں بند کھانا گرم کر کے کھایا. میرے پیٹ میں یقیناً کئی دن سے کچھ نہیں گیا تھا، اس لیے میں نے دودھ گرم کر کے اس میں کارن فلیکس لے لیا. پھر کافی تیار کی. اسے کافی پسند نہیں تھی، لیکن گرم ہونے کی وجہ سے اس نے پی لی. الاؤ ریسٹ ہاؤس کی دیوار کی اوٹ میں روشن کیا تھا. ایک تو یہاں ہم ہوا سے محفوظ تھے، دوسرے میں نہیں چاہتا تھا کہ آس پاس کوئی موجود ہو تو روشنی دیکھ کر بلا وجہ تفتیش کے لیے یہاں چلا ہے. 9 بجے تک الاؤ بجھ کر انگاروں میں تبدیل ہو گیا تھا. میں نے مہرو سے کہا، اب سونے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے انگاروں پر ریت ڈالی اور ہم جیپ میں آ گئے. کمبل پہلے ہی نکال لیے تھے. الاؤ کے پاس کمبل میں لپٹے بیٹھے تھے ہم. مجھے تھکن محسوس ہو رہی تھی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی. مہرو نے تلے آلو اور خشک گوشت کے ٹکڑے بھون کر کھائے تھے، اس لیے اسے تو لیٹتی نیند آ گئی. میں کمبل میں لپٹا جاگتا رہا. صبح سے اب تک پہلی بار مجھے سکون سے سوچنے کا موقع ملا تھا. میں نے یہ سوچنے کے بجائے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور فتح خان نے مجھے کیوں چھوڑا تھا، اس پلان کو فتح خان کے نقطۂ نظر سے دیکھا. یعنی اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو ہیرو تک رسائی کے لیے کس طرح کا پلان بناتا. ذرا سے غور و خوض کے بعد مجھے فتح خان کا اس طرح مجھے چھوڑنا اور ہیرو کی تلاش میں اکیلا روانہ کرنا، پھر مجھے صرف 10 دن کی مہلت دینا اور جواب میں ایسی دھمکی دینا جس پر عمل کرنے کے بعد میرے اور فتح خان کے درمیان مفاہمت کی ہر راہ بند ہو جاتی اور میں اس کے سر سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوتا. مجھے شاطر فتح خان سے ایسے منصوبے کی امید نہیں تھی، لیکن یہ بھی توقع نہیں تھی کہ اس کا اصل پلان یہی ہوگا جو اس نے مجھے خط کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے. کسی وجہ سے اس نے مجھے یوں آزاد چھوڑا تھا، لیکن ساتھ ہی میری نگرانی کا پورا بندوبست کر دیا تھا. مجھے راستے میں بہت ساری جگہوں پر دور تک کوئی اپنے پیچھے آتا نظر نہیں آیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ فتح خان کسی دوسرے طریقے سے میری نگرانی کرا تھا. میرے ذہن میں سگنل دینے والی ڈیوائس کا خیال پہلے بھی آیا تھا. اگر اس نے جیپ میں کوئی ایسی ڈیوائس لگا دی تھی تو میں کسی صورت اس کا سراغ نہیں لگا پاتا. اتنی بڑی جیپ میں اسے کہیں بھی چھپایا جا سکتا تھا، اور بہت ساری جگہ تو ایسی تھیں جنہیں مخصوص اوزاروں سے کھولے بغیر دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا. فتح خان یا اس کے آدمی یقیناً اس وقت کہیں آس پاس چند میل کے فاصلے پر موجود ہو سکتے تھے. مجھے خیال آیا کہ اگر میں انہیں تلاش کرنے کی کوشش کروں تو کامیاب ہو سکتا ہوں، لیکن پھر میں نے یہ خیال مسترد کر دیا. اول تو وہ احمق نہیں تھے کہ کسی کھلی جگہ پر موجود ہوتے اور میں ان کو آسانی سے تلاش کر لیتا. یقیناً انہوں نے خود کو چھپانے کی پوری کوشش کی ہوگی. دوسرے وہ سڑک پر آگے پیچھے کہیں بھی ہو سکتے تھے. میں ان کو صرف پیدل جا کر ہی تلاش کر سکتا تھا، ورنہ جیپ کی حرکت میں آتے ہی وہ جان جاتے کہ میں اپنی جگہ سے نکل گیا ہوں. سوچتے سوچتے نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی. پھر ٹپ ٹپ کی آواز سے میری آنکھ کھلی. کچھ دیر تک تو سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہوا ہے. پھر میں چونکا. بارش ہو رہی تھی اور اس کی موٹی بوندیں چھت پر گر کر آواز پیدا کری تھی. میں نے جیپ کی گھڑی کی طرف دیکھا. رات کے 3 بج رہے تھے. مہرو یقیناً گہری نیند میں تھی کیونکہ اس کے کمبل سے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں. بارش کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. جیپ اندر سے بھی فریج بنی ہوئی تھی، لیکن کمبل کی وجہ سے یہ سردی ناقابل برداشت نہیں تھی. میں سوچنے لگا کہ صبح جیپ کیسے سٹارٹ ہوگی. اس کا انجن تو بالکل جامد پڑا ہوگا، لیکن پھر مجھے خیال ہے کہ شاید اس میں خصوصی اگنیشن سسٹم ہوگا جو بہت سردی میں بھی انجن کو سٹارٹ کر دیتا ہوگا. یہ خاص طور سے سرد جگہوں پر استعمال ہونے والی گاڑیوں میں لگایا جاتا ہے. میں نے دعا کی کہ اس میں یہ سسٹم موجود ہو، ورنہ صبح روانگی مشکل ہو جائے گی. دوبارہ آنکھ لگی تھی کہ کوئی چیز دھم سے جیپ کے بونٹ پر گری اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. باہر تاریکی تھی لیکن بونٹ پر بیٹھا ہیولا دکھائی دے رہا تھا. مہرو بھی اٹھ گئی. اس نے بہت آہستہ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ شش. میں نے کہا اور غیر محسوس انداز میں ٹارچ سامنے کرتے ہوئے اچانک روشن کی تو بونٹ پر بیٹھا بڑے سائز کا بندہ چھلانگ لگا کر بھاگا. مہرو ہڑبڑائی، لیکن اس نے عام خواتین کی طرح چیخ مارنے سے گریز کیا. بندر اس کے لیے کوئی نئی چیز نہ تھا. اچانک دھم سے کوئی دوسرا بندر جیپ کی چھت پر کودا. اس کے وزن سے جیپ ہل کر رہ گئی تھی. شاید بندروں کو کھانے کی چیزوں کی بو آ گئی تھی اور وہ اس چکر میں جیپ کے آس پاس آ گئے تھے. میں نے شکر ادا کیا کہ اس وقت یہ نہیں آئے تھے جب ہم باہر تھے. شاید اس وقت بندروں کا یہ قبیلہ کہیں دور تھا، ورنہ ہمارا سکون سے ڈنر کرنا ناممکن ہو جاتا. میں نے ٹارچ سے ارد گرد روشنی ڈالی تو مجھے درجنوں کی تعداد میں بندر دکھائی دیے.
اگرچہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ جیپ کی ونڈ اسکرین اور کھڑکیوں کے شیشے بڑے مضبوط قسم کے تھے اور یہ انہیں آسانی سے توڑ نہیں سکتے تھے، مگر وہ دھما چوکڑی مچا کر اور بار بار جیپ پر کود کر ہمیں پریشان کر سکتے تھے۔ پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے ریسٹ ہاؤس کی چھت اور آس پاس کے درختوں سے جیپ پر چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ ایک کے بعد ایک وہ اس تواتر سے کود رہے تھے کہ جیپ میں بھونچال آ گیا اور شور بے پناہ تھا۔ کچھ کرو، یہ اندر نہ گھس آئے، ان کے دانتوں اور ناخنوں میں زہر ہوتا ہے، آدمی کو کاٹ لے یا ناخن مار دے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ مہرو گھبرا کر بولی، وہ بندروں کے بارے میں بہتر جانتی تھی۔ فکر مت کرو، یہ اندر نہیں آ سکتے، شاید یہ ڈرا کر ہمیں جیپ سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے نکل چلو، کہیں یہ گاڑی کا نقصان نہ کر دے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کیونکہ جیپ جس بری طرح ہل رہی تھی، اگر اس کی بیٹری سے ایک آدھ تار لوز ہو جاتا تو جیپ اسٹارٹ ہی نہ ہوتی۔ میں نے کمبل نیچے کیا اور سیدھے ہو کر اگنیشن گھمایا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے بعد انجن اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ انجن کی آواز اور ہیڈ لائٹس کی روشنی ہوتے ہی بندروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان کی سما خراش چیخیں اندر تک کانوں میں چبھ رہی تھیں۔ باہر کا تو ماحول ہی کچھ اور ہوگا۔ میں نے جیپ ریورس کی اور کہیں بلندی سے ایک سمرسالٹ کا مظاہرہ کرنے والا خاصے بڑے سائز کا بندہ دھڑام سے پکی زمین پر گرا۔ ایک تو اس کا نشانہ خطا گیا تھا اور دوسرے یقیناً زمین جیپ کی چھت سے زیادہ سخت تھی۔ وہ تکلیف کے عالم میں اٹھا اور لڑکتا ہوا ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گیا۔ پیچھے موجود بندر بھی افراتفری میں جان بچانے کے لیے بھاگے اور ایک نے دور سے لکڑی کھینچ کر ماری جو ونڈ اسکرین پر لگی، لیکن اسے کوئی نقصان نہ ہوا۔ بندروں کی دھما چوکڑی سے قطع نظر میں پورے دھیان سے جیپ کو اس تنگ راستے پر لا رہا تھا جو ہمیں نیچے سڑک تک لے جاتا۔ یہاں ریورس کرنے کی گنجائش بہت کم تھی۔ بمشکل میں نے یہ کام کیا اور ہم پہاڑی سے اترنے لگے۔ بندر اب بھی جیپ کے آس پاس شور مچا رہے تھے۔ ویسے میں حیران تھا کہ بندر اس سردی میں اتنی بلندی پر موجود تھے، کیونکہ سردیوں میں یہ گروہوں کی صورت میں نیچے مارگلا کے پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں جہاں سردی اتنی شدید نہیں ہوتی اور ان کو کھانے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ جیپ میں لگے الٹیمیٹر کے مطابق ہم اس وقت 6000 فٹ سے ذرا اوپر تھے۔ سڑک تک آتے آتے بندروں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ جیپ روک کر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور حیران ہوا۔ صبح کے 5:30 بج رہے تھے، جبکہ مجھے ایسا لگا تھا کہ بس میں نے ایک جھپکی لی تھی کہ بندروں کی ٹولی آن موجود ہوئی تھی۔ ابھی تاریکی تھی اور سورج نکلنے میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت تھا۔ بارش رک گئی تھی لیکن سڑک پر پھسلن موجود تھی، اس لیے میں نے روشنی ہونے تک یہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ شکر ہے کہ دھند نہیں تھی، ورنہ اس طرح سڑک پر رکنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ احتیاطاً میں جیپ کو ذرا آگے لے آیا تاکہ بندروں کو تسلی ہو جائے کہ ان کے علاقے میں گھس آنے والے افراد فرار ہو گئے ہیں۔ ہماری نیند پوری ہو گئی تھی، مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ رات کو کھایا کارن فلیکس کب کا ہضم ہو چکا تھا۔ اس موسم میں بھوک ویسے بھی زیادہ لگتی ہے۔ مہرو نے ڈٹ کر کھایا تھا، لیکن اس نے بھی کچھ دیر بعد بھوک کی بات کی۔ میں نے کہا، روشنی ہو جائے پھر اسٹوو جلا کر کچھ کرتے ہیں۔ میں جسم سکیڑ کر پچھلی سیٹ پر آیا اور اندر کی روشنی آن کر کے سامان کا جائزہ لینے لگا۔ فتح خان نے پشت پر باندھنے والے 2 عدد بیگ بھی رکھے تھے۔ فی الحال یہ خالی تھے لیکن اتنے بڑے تھے کہ ہم جیپ میں موجود کھانے پینے اور ضرورت کا سارا سامان ان میں باندھ کر سفر کر سکتے تھے۔ میں نے پہلے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک بیگ میں نے اپنے لیے تیار کیا اور اس میں ساری بھاری چیزیں رکھی۔ دوسرا بیگ مہرو کے لیے ریڈی کیا، اس میں ہلکی چیزیں رکھی۔ میرے بیگ کا وزن تقریباً 30 کلو گرام تھا، جبکہ مہرو والے بیگ کا 20 کلو گرام سے زیادہ نہ تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سفر کی تیاری۔ ایک جگہ پہنچ کر میں جیپ چھوڑ دوں گا اور اس سے آگے پیدل سفر کرنا ہے۔ یہ سارا سامان اسی سفر کے لیے ہے۔ تب تم اسے استعمال مت کرو۔ کھانے کا سامان ہم راستے سے لے سکتے ہیں، یہاں دکان نہ ہو تو کسی گھر سے لے سکتے ہیں۔ وہ درست کہہ رہی تھی، یہ سامان صرف سفر کے لیے تھا اور ہمیں کھانا پینا مقامی لوگوں سے کرنا چاہیے تھا۔ میرے پاس رقم تھی اور ہم اس سے کچھ بھی خرید سکتے تھے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا اور ساتھ ہی نوٹ کیا کہ اس نے اپنا ذکر بھی کیا تھا، جیسے سفر میں وہ بھی میرے ساتھ ہوگی۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ سامان پیک کرتے ہوئے 6:30 بج گئے تھے۔ بارش کے بعد آسمان صاف ہو گیا تھا اور صبح کی سفیدی جھلکنے لگی تھی، اس لیے میں نے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، اگرچہ نیچے سڑک ابھی تک تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم 6:45 بجے روانہ ہوئے اور 7 بجے تک روشنی تیز ہو گئی۔ اوپری چوٹیوں پر دھوپ جھلکنے لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مہرو نے ذرا دور سے اٹھنے والے دھوئیں کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھو، وہاں کچھ ہے۔ ممکن ہے، لیکن یہ کوئی چشمہ بھی ہو سکتا ہے جس کے گرم پانی سے بھاپ اٹھ رہی ہو۔ یہ بھاپ نہیں، آگ کا دھواں ہے۔ اس کا یقین درست ثابت ہوا جب ہم 10 منٹ بعد سڑک کے کنارے بنے کچے ہوٹل تک پہنچے۔ اس کی ٹین کی چھت پر لگے چمنی کے پائپ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اندر کہیں سے چائے اور شاید پراٹھوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ہارن دیا تو شلوار قمیص میں ایک 12-13 سال کا لڑکا باہر آیا۔ میں جیپ سے اترا اور باہر آنے پر مجھے پتا چلا کہ اصل سردی تو باہر تھی، جیپ اندر سے خاصی گرم تھی۔ میں لرز کر رہ گیا، لیکن لڑکا سکون سے کھڑا تھا۔ اس نے اسفنج کی چپل پہن رکھی تھی۔ وہ جیپ اور میرے حلیے سے سمجھ گیا کہ میں شہر سے آیا ہوں۔ اس نے اردو میں کہا، جی صاحب، ناشتہ ملے گا؟ کیوں نہیں صاحب، بالکل ملے گا۔ اس نے خوش ہو کر کہا،
اتنی صبح گاہک کا آ جانا خوشی کی بات تھی، جبکہ اندر ابھی ناشتے کی تیاری کا آغاز ہوا تھا۔ کیا ملے گا؟ پراٹھا، انڈا، دہی اور چائے۔ سب لے آؤ، لیکن ناشتہ ہم جیپ میں کریں گے۔ برتن صاف ستھرے ہوں اور 2 الگ الگ ٹرے میں لانا، چائے بعد میں لانا، سمجھ گئے؟ میں نے اسے ایک 500 کا نوٹ دیتے ہوئے کہا۔ جی صاحب۔ وہ مزید خوش ہو گیا کیونکہ میں نے اسے پہلے ہی ناشتے کی قیمت سے زیادہ رقم دے دی تھی۔ وہ اندر دوڑ گیا۔ اس نے مہرو کو دیکھ لیا تھا، اس لیے تعجب نہیں کیا کہ میں جیپ میں ہی ناشتہ کرنا چاہتا تھا۔ ذرا دیر کے لیے 2 بار جیپ کا دروازہ کھلا تھا تو اندر بھی موسم یخ ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے کچھ دیر کے لیے انجن اسٹارٹ کر کے ہیٹر چلایا تو جان میں جان آئی۔ اتنی دیر میں مہرو نے کمبل طے کر کے رکھ دیے تھے۔ ہمارے پاس گفتگو کے لیے کوئی موضوع نہ تھا، اس لیے خاموشی سے ناشتے کا انتظار کرتے رہے۔ ناشتہ 15 منٹ کے بعد آیا۔ لڑکا 2 ڈھکی اسٹیل کی چھوٹی ٹریز میں پراٹھے اور تلے ہوئے دیسی انڈے لایا تھا۔ انڈے اور پراٹھے دونوں دیسی گھی میں تلے گئے تھے۔ 2 عدد پراٹھے فی کس خاصے بھاری تھے، لیکن جب ہم نے کھانا شروع کیا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ختم ہو گئے۔ میں تو بھوکا تھا ہی، مہرو نے بھی پورا انصاف کیا۔ ناشتے نے پیٹ تو بھر دیا تھا لیکن نیت نہیں بھری تھی۔ بہرحال اتنا بھی کافی تھا۔ لڑکا بالکل درست وقت پر 2 عدد بڑے سائز کے فولادی مگوں میں چائے لے آیا۔ چائے میں اگرچہ ہر چیز بہت تھی، یعنی بہت زیادہ دودھ، بہت پتی اور بہت چینی، لیکن اس نے اس موسم میں بھرپور مزہ دیا تھا۔ لڑکا ٹرے لے کر واپس چلا گیا۔ جب وہ مگ لینے آیا تو میں نے اس کو تھرموس دے دیا۔ اس میں تازہ چائے بنوا کر لے آؤ، لیکن اس میں دودھ کم ہو اور چینی بالکل نہ ہو، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا صاحب، اس نے کہا اور پھر دبے لفظوں میں بولا۔ صاحب، اگر ٹپ دینا ہو تو الگ سے دے دینا۔ دوسرے لفظوں میں وہ بتا رہا تھا کہ اگر میں نے رقم چھوڑی تو ہوٹل کا مالک اسے نہیں دے گا۔ میں نے 100 کا نوٹ اس کی جیب میں رکھا اور کہا، مالک سے بولو آ کر حساب کر دے۔ لڑکا خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ مہرو کو غالباً میری فیاضی اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ وہ منہ بنا کر دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ جس معاشرے کی پروردہ تھی وہاں کسی کو بلا وجہ کچھ دینے کا رواج نہ تھا۔ وہ لوگ تو صرف لینے کے قائل تھے۔ کچھ دیر کے بعد مالک مہرو سے بھی زیادہ برا منہ بنا کر باہر آیا۔ اس نے 200 اور کچھ رقم میرے حوالے کی۔ اگرچہ اس نے ناشتے کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کر لی تھی، لیکن اب ٹپ کا بھی امیدوار تھا۔ میں نے اسے ذرا بھی مایوس نہ کیا اور 200 کے اوپر جو تھا وہ اسے دے دیا۔ اگرچہ یہ اس کے لیے کم تھا کیونکہ اس کا منہ تھوڑا سا ہی بہتر ہوا تھا، وہ شاید تمام رقم کے چکر میں تھا۔ کچھ دیر کے بعد لڑکا تھرموس لے کر آیا تو میں نے باقی 200 بھی اس کو تھما دیے۔ لڑکی کی خوشی دیدنی تھی۔ مہرو کا منہ مزید بن گیا۔ جیسے ہی میں نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی وہ بولی، اتنی رقم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ 5-10 روپے دیتے تھے۔ اوہو، تم نے پہلے نہیں بتایا، میں 5-10 ہی دے دیتا۔ بلکہ تم پہلے مل جاتی تو میری بہت ساری رقم بچ جاتی، کیونکہ میں عام طور سے اتنی ہی رقم دیتا ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ میں مذاق اڑا رہا ہوں، اس لیے کھسیا کر چپ ہو گئی۔ ناشتے کے بعد مجھ میں اتنی توانائی آ گئی تھی کہ میں رات تک بغیر کھائے پیے گزارا کر سکتا تھا۔ اس دوران میں سڑک والا حصہ بھی روشنی میں آ گیا تھا۔ میں اچھے موسم کا فائدہ اٹھا کر تیز ڈرائیونگ کرنے لگا۔ بعض اوقات جیپ کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ وہ اس سڑک پر خطرہ محسوس ہوتی تھی۔ ایسے میں مہرو خوفزدہ ہو جاتی تھی، مگر اس نے زبان سے خوف کا اظہار نہیں کیا۔ صرف اس کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ کیونکہ اس بار سفر کا آغاز بالکل صبح سویرے کر دیا تھا، اس لیے 12 بجے تک ہم سوات کے قریب پہنچ گئے۔ خوش قسمتی سے اب تک نہ تو کسی لینڈ سلائڈنگ سے واسطہ پڑا جو اس موسم اور اس علاقے میں عام سی بات تھی، اور نہ کہیں برف باری یا بارش سے سامنا ہوا۔ 12 بجے میں نے ایک جگہ جیپ روک لی۔ یہاں چھوٹا آبشار بہہ رہا تھا۔ ہم نے اس کا صاف پانی بوتلوں میں بھرا، کچھ ضروریات سے فارغ ہوئے اور چائے پی کر تازہ دم ہو کر آگے روانہ ہو گئے۔ 3 بجے ہم سوات شہر میں داخل ہوئے۔ حالات اور سردی نے یہاں کی رونقوں کو مرجھا دیا تھا۔ تقریباً تمام ہی ہوٹلز بند تھے، صرف ایک کھلا ملا اور اس میں بھی کچن بند تھا۔ بڑی مشکل سے اس کا مینیجر ہمارے کھانے کا انتظام کرنے پر تیار ہوا۔ اسے حیرت ہوئی کہ ہم ہوٹل کے بہترین ڈائننگ ہال کے بجائے کھانا جیپ میں کھانا چاہتے تھے۔ خوش قسمتی سے ایک عدد مرغا دستیاب تھا جس کا وہ ہماری خاطر چرغا بنانے کو تیار ہو گیا، لیکن اس میں 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ بہرحال یہ ہمارا آخری آسرا تھا کیونکہ اس کے بعد ہمیں مزید بلندی اور آبادیوں سے پرے جانا تھا، اس لیے ہم انتظار کرنے پر مجبور تھے۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ وہ ہمیں 20 عدد بڑے روکنی نان تیار کر دے۔ یہ نان اس موسم میں 2-3 ہفتے آرام سے محفوظ رہ سکتے تھے اور پیدل سفر میں بہترین خوراک ثابت ہوتے۔ میں نے مہرو سے کہا، اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو یہاں سے موقع ہے، بسیں چل رہی ہیں جو 15 گھنٹے میں تمہیں واپس اسلام آباد پہنچا دیں گی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، مجھے ڈر ہے میرے قبیلے والے مجھے تلاش کر لیں گے اور فوراً مار ڈالیں گے۔ تمہارے ساتھ میں محفوظ رہوں گی، تم مجھے وہاں بھیج دینا جہاں کا تم نے کہا تھا۔ کیا نام تھا وہ؟ شاید یہ تمہاری خوش فہمی ہے، لیکن خیر، جیسے تمہاری مرضی۔ اگر ہم واپس آ گئے تو میں تمہیں دارالامان پہنچا دوں گا۔ 4 بجے ہم نے کھانا کھایا اور اس کے فوری بعد روانہ ہو گئے۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی 2 گھنٹے کا سفر باقی تھا اور میں بہر صورت آج اس جگہ پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں سے ہم آگے پیدل سفر کرتے۔ فتح خان نے نقشے میں اس مقام کی وضاحت کی تھی۔
ظاہر ہے یہ ان مقامات سے بالکل ہٹ کر تھا جو راجا کے محل یا اس جگہ سے آتے تھے جہاں سے میں بھٹکتے بھٹکاتے ہوئے ایمن شاہ کے ساتھ وادی سے نکلا تھا۔ یہ وادی تک جانے کا سب سے مختصر راستہ تھا۔ سوات کے بعد جیپ پھر بلندیوں کی طرف جا رہی تھی اور چاروں طرف برف ہی برف دکھائی دے رہی تھی۔ بلندی کے ساتھ ساتھ سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ سوات سے نکلتے ہوئے میں نے ایک بار پھر ٹنکی فل کرائی اور ساتھ میں کین جسے راستے میں ٹنکی میں ڈالا تھا وہ بھی بھروا لیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شمال کی طرف۔ وہ تو میں بھی جانتی ہوں، لیکن شمال میں کہاں جا رہے ہیں؟ کیا تم نے یہ علاقہ پہلے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے برف سے اٹی سڑک پر احتیاط سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا۔ میں کنارے سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ برف کی وجہ سے سڑک پر اتنی پھسلن تھی کہ بریک لگانے پر بھی جیپ کئی فٹ تک پھسلتی تھی۔ نہیں۔ تب تمہارا جاننا بیکار ہے کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے خبردار کر دیا تھا کہ یہ جوخم کا سفر ہے، لیکن تم خود ضد کر کے آئی ہو، اس لیے مہربانی کر کے کوئی شکایت مت کرنا۔ میں شکایت نہیں کری، میں تو پوچھ رہی ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس بار اس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ زیادہ دور نہیں جانا، کل صبح ہم پیدل سفر شروع کریں گے اور رات سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب سوال مت کرو، تم ساتھ ہو، خود دیکھ لو گی۔ وہ چپ ہو گئی۔ شہر سے نکل کر ویرانوں میں سفر کرتے ہوئے میں مسلسل عقب پر نظر رکھے ہوا تھا، لیکن ابھی تک مجھے تعقب کے آثار نظر نہیں آئے تھے، مگر یہ بات یقینی تھی کہ فتح خان یا اس کے ساتھی ہمارے پیچھے ہیں۔ اس وقت ہم ایک درے نما جگہ سے گزر رہے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف اونچی برف پوش چوٹیاں تھیں۔ درے کی بلندی پر پہنچ کر جیسے ہی ہم دوسری طرف اترے میں نے جیپ روک دی۔ جیپ کیوں روکی ہے؟ کچھ نہیں، تم اندر رکو، میں نے اس سے کہا اور اپنی جیکٹ کے کالر کھڑے کرتے ہوئے جیپ سے اتر آیا۔ جیپ کا ہیٹر آن تھا، اس لیے اندر درجہ حرارت خوشگوار تھا، جبکہ باہر غضب کی سردی تھی۔ سامان میں چرمی دستانے بھی تھے، وہ اس وقت کام آئے۔ جیکٹ بہت اعلیٰ درجے کی تھی، اس کے کالر میں ہلکا پلاسٹک استعمال ہوا تھا، اس لیے کالر بآسانی کھڑے ہو جاتے تھے۔ درہ کم سے کم 1 کلومیٹر طویل تھا اور سڑک دور تک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اگر فتح خان کے آدمی میرا تعاقب میں تھے تو کتنا پیچھے تھے۔ اگرچہ اس کا امکان تھا کہ جیپ رکتے ان کو پتہ چل گیا ہوگا اور وہ خود بھی رک گئے ہوں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پیدل واپس جا کر ان کا سراغ لگاؤں۔ ابھی میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ مہرو بھی اتر کر میرے پاس آ گئی۔ باہر کی سردی نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، تم اتنی سردی میں باہر کیوں کھڑے ہو؟ تم اندر بیٹھو۔ لیکن وہ بدستور وہیں کھڑی رہی۔ مجھے کھڑے ہوئے 10 منٹ ہو گئے تھے، لیکن سڑک کے دوسرے سرے پر ابھی تک کوئی گاڑی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ فتح خان یا اس کے آدمی جان گئے تھے کہ میں رک گیا ہوں، اور کیا وہ بھی رک کر انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں آگے بڑھوں تو وہ بھی میرا تعاقب شروع کر دے؟ میں سچ مچ ان کا قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ مہرو میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اچانک اس نے کہا، یہ تمہارے کوٹ پر کیا لگا ہے؟ اس کا اشارہ جیکٹ کے کھڑے کالر کی طرف تھا۔ کیا لگا ہے؟ میں نے پیچھے ہاتھ مارا تو میرا ہاتھ کالر کے کپڑے سے چپکی ایک چکنی چیز پر گیا۔ یہ شاید 1 انچ لمبی تھی۔ میں نے اسے اتارنا چاہا تو وہ بہت مضبوطی سے چپکی ہوئی تھی۔ اسے اکھاڑنے کی کوشش میں کپڑا بھی اتر جاتا۔ جیکٹ اتارے بغیر میں اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس سردی میں جیکٹ اتارنے کے خیال سے روح فنا ہو رہی تھی، مگر اس چیز کو دیکھنا تو تھا ہی۔ میں نے دل کڑا کر کے جیکٹ کی زپ کھولی اور اسے اتار دیا۔ کالر پر چپ کی چیز سامنے آ گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی چپ نما چیز تھی۔ اسی لمحے درے کے آغاز سے ایک بڑی گاڑی نمودار ہوئی اور تیزی سے ہماری طرف آنے لگی۔